Dear audience, Assalamu alaikum. I am Professor Faryad Anwar Bhattu with Motivational Highlights. नाज़रीन गिरामी कद्र, रमज़ानुल मुबारक का महीना अपनी रहमतों, बरकतों, सआदतों के साथ जारी और सारी है और हर बंदा अपनी वसअत, अपनी ताकत के मुताबिक अपने खुदावंद की खुशनुदी हासिल करने की, रज़ा हासिल करने की कोशिश में सरगर्दा है। नाज़रीन, जहाँ पर हम इबादत में मशगूल हैं वहाँ पर मौसमी असरात से भी लोग निढाल हैं। तो जहाँ पर हम मज़हबी मामलात के बारे में बात करते हैं, इबादत के बारे में बात करते हैं, अखलाकियात के बारे में बात करते हैं, वहाँ पर मैं समझता हूँ कि मौसमी हालात से कैसे नबर्द आज़मा होना है, उनको कैसे फेस करना है, इस हवाले से भी बात की जाए। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का महीना जैसे कि आप जानते हैं गर्मी का मौसम है, तो रोज़े की हालत में प्यास की शिद्दत, भूख की शिद्दत और मौसमी असरात से इंसान जल्दी निढाल हो जाता है। लेकिन अजर भी इसी सूरत ही मिलेगा जब हम इन चीज़ों को बर्दाश्त करेंगे। तो आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि रोज़ा की हालत में कौन सी खुराक, कौन सी डाइट लेनी चाहिए, किस तरह के इन्वायरमेंट में रहना चाहिए, अपने मामूलात ज़िंदगी को किस तरह से डिवाइड करना चाहिए ताकि हम मौसमी असरात से ज़्यादा महफूज रह सकें। नाज़रीन, आज मेरे पास मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त और नहायत शफीक और हर दिल अजीज़ शख्सियत, जो कि मैं समझता हूँ एक वक्त में आलिम भी हैं, आमिल भी हैं और बहुत अच्छे हकीम भी हैं, जिनको हिकमत के अंदर भी अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी दस्तरस दी है और इल्म के अंदर भी उनकी बहुत अच्छी ग्रिप है और साथ ही अमलियात के भी बहुत बड़े माहिर हैं और हमारे इलाका की डिस्ट्रिक्ट ननकाना की एक नामवर और बहुत मुअज़्ज़ज़ शख्सियत। मैं बिला तवक्कुफ़ अपने मेहमान की तरफ जाऊंगा, मैं उनका नाम बताता जाऊं। हमारे बहुत ही प्यारे और हर दिल अजीज़ शख्सियत जनाब कारी सलीम मुजद्ददी साहब आज हमारे पास बैठे हैं, जो कि बहुत बड़े हकीम भी हैं और हिकमत के अंदर अल्लाह ताला ने उनको बहुत ज़्यादा फ़हम व फरासत से नवाजा है। तो आज हिकमत की रोशनी में हम जानने की कोशिश करेंगे कि माह रमज़ान में रोज़ादार लोग जो हैं उनको मौसमी असरात से किस तरह से बचना चाहिए और इफ्तार और सहर के अंदर उनको किस तरह से खुराक का ख्याल रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आपका शुक्रिया है कि आपने मुझे यहाँ पे बात करने का मौका फराहम किया है। मैं समझता हूँ जैसे कि ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इन्ना मिनल बयान लसेहरा, के बयान के अंदर जादू की तासीर होती है। तो मैं समझता हूँ कि आपकी शख्सियत भी उसी के मिस्दाक है। तो मैं अमलियात पे, इल्म के बारे में और हिकमत के बारे में तमाम टॉपिक्स पे बात आपसे करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि लोगों के सामने आपकी राय जानी चाहिए, लेकिन आज स्पेशली आपको हमने तकलीफ़ दी है, आपने हमारी दावत को कबूल किया और आज तशरीफ़ लाएँ। तो आज हम आपसे कोशिश करेंगे कि लोगों को खुराक कैसी खानी चाहिए, इन मामलात को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सर पहला सवाल जो है ना, मैं चाहूँगा कि आप अपने इल्म की रोशनी में बताएं कि सहरी खाते वक्त हमारे लोग जो हैं वो कौन सी खुराक खाएं जिससे उनको सारे दिन के अंदर सुकून और फरहत के साथ वो रोज़ा गुजार सकें। तो सहरी में क्या खुराक खानी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम अलैहिस्सलाम का इरशाद है, सहरी करो, बेशक सहरी में अल्लाह ने बरकत रखी है। उम्मतों की तारीख़ में सिर्फ़ उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी खुश नसीब उम्मत है जिसे सहरी की इजाज़त मिली है, वरना पहली उम्मतों में जिन पे भी रोज़े फ़र्ज़ थे वो 23-23 घंटों का, 22-22 घंटों का रोज़ा रखते थे, उनमें सहरी नहीं होती थी। अफ्तारी के वक्त जस्ट खाना होता था और कुछ वक्फ़ा होता था जिसमें खाने पीने के लिए कुछ टाइम होता था, बाकी दिन रात का रोज़ा ही होता था। 24 घंटे का रोज़ा? हाँ, 23 घंटे या 22 घंटे बनते हैं और ये यहूदियों में, नसरानियों में ये सब इसी तरह की रोज़े किताबें उनमें। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को स्पेशली तौर पे सहरी की इजाज़त मिली है और आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सहरी करो, इसमें बरकत है। लफ्ज़ बरकत को अगर हम बयान करना चाहें तो इसके लिए बहुत सारा वक्त दरकार है, लेकिन सिंपल लफ्ज़ों में रूह और जिस्म की ज़रूरत पूरी करने को बरकत कहते हैं और ये हमने बरकत सहरी से हासिल करनी है। सवाल आपने फरमाया कि सहरी में खाना क्या चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा
کہ کھانا 100% جو ہوتا ہے 100%، اس میں 60% صبح کا کھانا ہوتا ہے، 20% جو ہے وہ دوپہر کا کھانا ہوتا ہے، اور 20% شام کا کھانا ہوتا ہے۔ اب ہم دوپہر کا تو مس کر دیں گے روزے کی حالت میں، تو دوپہر کے 20% میں 10% ہم فجر میں ایڈ کریں گے اور 10% مغرب کے کھانے میں ایڈ کریں گے، اور تو اس طرح صبح کی جو سحری کا کھانا ہے وہ 70% بنتا ہے، اور 30% صرف ہم افطاری میں استعمال کریں گے۔ تو پیاس سے بچنے کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے کہ ہمیں دہی کا استعمال کرنا چاہیے، اور دہی یہ دکانوں والی نہیں ہے، اس سے موسٹلی چیزیں جو ہیں وہ اس میں ٹھیک نہیں ہوتی۔ دہی گھر میں جمایا ہو اور مٹی کے برتن میں جمایا ہوا ہو، اور پھر اسی دہی کی لسی بنا کے پانی کی جگہ پہ اسے استعمال کریں گے تو اس سے ہمیں پیاس زیادہ نہیں لگے گی۔ ہاں، دوسرا سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ روٹی میں ہم کیا کھائیں۔ ہاں، پراٹھا بلا شبہ آپ کھا سکتے ہیں، دیسی گھی کا کھائیں، لیکن ایک شرط ہے کہ آپ ہر لقمے کو کم از کم 35 مرتبہ چبا کے پھر حلق سے نیچے اتاریں، تو انشاءاللہ پراٹھا ہضم بھی ہوگا، بدن کو انرجی بھی ملے گی، اور اس کے کوئی نقصانات بھی نہیں ہوں گے۔ اور ایک اور خاص بات کہ ہمارے ہاں جو ٹرینڈ ہے، ہم فروٹ صرف افطاری میں لیتے ہیں۔ جی بالکل اس طرح ہی۔ کچھ نہ کچھ فروٹس آپ سحری میں بھی لیں تاکہ اس سے بھی بدن کو وٹامنس وغیرہ جو ہیں۔ کون سا سبزی فروٹ آپ سے سجیسٹ کریں گے کہ سحری ٹائم لیا جا سکتا ہے؟ تھوڑی مقدار میں کوئی بھی فروٹ آپ لے لیں، خربوزہ استعمال کر لیں، تربوز استعمال کر لیں، کوئی بھی جو آپ کو اچھے لگتے ہیں۔ آپ نے ایک بات کی تھی کہ مٹی کا برتن استعمال کرنا چاہیے، اس کی سر کوئی خصوصیت مطلب؟ ہاں، انسان کیونکہ مٹی سے بنا ہے اور مٹی میں ہی اس نے جانا ہے، اور مٹی سے نکلنے والی موسٹلی چیزیں اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں، اور اس کو روحانی اور جسمانی طور پہ سپورٹ بھی کرتی ہیں۔ تو مٹی کے برتن میں جمایا ہوا دہی، مٹی کے برتن میں بنائی ہوئی لسی، یہ سٹین لیس اسٹیل یا باقی جو برتن ہوتے ہیں ان سے الگ اس کی ایک اسپیشل تاثیر ہوتی ہے جس سے پیاس میں بچا جا سکتا ہے۔ اور ایک اسپیشلی بات، اس لسی اور دہی میں آپ چینی کا استعمال نہ کریں، اس میں گڑ یا شکر استعمال کریں یا شہد استعمال کریں، تو یہ آپ کو بہت زیادہ انرجی اور پیاس سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ ثابت ہوگی۔ ورنہ آپ دوپہر میں شدت کی پیاس میں آپ چینی کے بنے ہوئے مشروبات پئیں تو آپ کو پیاس زیادہ لگے گی۔ ہاں بالکل، کیونکہ اس کے اندر کیمیکلز ہوتے ہیں اور جو کبھی بھی انسانی صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ اسپیشل بھی بات کریں گے۔ اور اسپیشلی طور پہ چینی جب بنائی جاتی ہے تو گنے کے جوس کو بیکٹیریا سے بچانے کے لیے کچھ کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے نہایت ہی خطرناک ہوتے ہیں، اور یہ سچ ہے، دنیا اسے وائٹ پوائزن کہتے ہیں۔ اگر میرے پاس اس سے بڑا کوئی لفظ ہوتا تو میں وہ بھی ضرور کہتا، لیکن سحری میں چینی کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، یہاں پر 2 سے 3 چیزیں بڑی خوبصورت سر نے بیان کی ہیں، جیسے کہ سحری میں برکت ہے۔ نمبر 2، آپ سے قاری سلیم صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ اس امت کا شرف ہے، تو میں سمجھا ہوں یہ شرف امت محمد ہے، تو ہمیں سحری جو لوگ بالکل نہیں کرتے اس کی بھی انہوں نے نفی کر دیا کہ سحری ضرور کرنی چاہیے، اس کے اندر برکت ہے، مطلب برکت والا کھانا ہوتا ہے، تو ہم برکتوں کی تلاش میں سرگرداں ہیں تو ہمیں سحری ضرور کرنی چاہیے۔ سر اس کے بعد اگلا میرا سوال ہے کہ اکثر بہتر ہے یہ سوشل میڈیا پہ ہمیں پوسٹ دیکھنے کو ملتی ہیں، وہاں پر لوگ کہہ رہے تھے جی الائچی کا استعمال کریں جی سحری کے ٹائم میں، یا بعض لوگ وہاں پر کہہ رہے ہوتے ہیں جی آپ جو ہے وہ گڑ کا بنا ہوا کچھ شربت پی لیں، ایسی چیزیں سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ الائچی وغیرہ یا ان چیزوں کا استعمال یا کالی مرچ وغیرہ یہ کرنا چاہیے سحری کے وقت؟ کالی مرچ تو ہمیں سالن میں استعمال کرنی چاہیے، اسپیشلی طور پہ نہیں، البتہ الائچی کا استعمال ہم نے عرب سے لیا ہے۔ عرب کے مشائخ اور قدیم عرب کے لوگ پانی میں الائچی ابال کے شدت کی گرمی میں جب صحراؤں میں سفر کرتے تھے تو اس سے وہ پیاس کا مداوع کرتے تھے، اور اس سے سن سٹروک بھی نہیں ہوتا، اور گرمی کے جو اٹیکس ہوتے ہیں ان سے بھی الائچی کے استعمال سے بچا جا سکتا ہے۔ میں نے جو اس کے لیے طریقہ ذاتی طور پہ اپنایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ 2 الائچیاں منہ میں ڈالیں اور اسے دیر تک چباتے رہیں، جب ان کی رس آنا ختم ہو جائے تو پھینک کے اور 2 استعمال کریں۔ اس طرح 5-6 الائچیاں سحری میں آپ استعمال کریں، انشاءاللہ اس کے زیادہ فوائد ہیں۔ اگر آپ کو لسی اویلیبل نہیں ہے تو پھر پانی میں الائچیاں ابال کے لسی کی جگہ پہ آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور
اس کے علاوہ آپ اچھا کھانا کھائیں سحری میں، جی بھر کے کھائیں، تاکہ آپ کے بدن کی 70% جو نیڈ ہے وہ پوری ہو سکے۔ یہ تو سر آپ کے بتانے سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ سحری ٹائم میں ہم بالکل ایک جنگ سی کیفیت ہوتی ہے، دسترخوان پہ رج کے کھایا جاتا ہے۔ اچھا سر جی، ایک چیز نا بڑی دیکھی جاتی ہے کہ روزہ جب رکھتے ہیں نا تو کمزوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو کوئی پراپر ڈائٹ آپ سجیسٹ کریں گے؟ جیسے کھجور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کھجور کھانی چاہیے، جو 5 کھجوریں کھائی جائیں تو آپ کی پورے دن کی انرجی پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ کمزوری جو ہے نا، اس کو روزے کی حالت میں، ویسے اس کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ کمزوری ہو جسم کے اندر، جو رطوبتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں، لیکن آپ کیا خوراک سجیسٹ کریں گے جس سے جلدی یہ انرجی پوری ہو جائے؟ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کو لیے چلوں گا۔ سیدنا جبریل علیہ السلام سے آپ نے ارشاد فرمایا، جبریل میرے بدن میں کمزوری اور تھکن زیادہ محسوس ہوتی ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سیدنا جبریل علیہ السلام نے تلبینہ کھانے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مشورہ عرض کیا کہ آپ تلبینہ کھایا کریں، تو ہمیں تلبینہ کا استعمال کرنا چاہیے، اس سے کمزوری جو ہے نا وہ جلدی کوئی پھل ہے یا یہ لاچی ٹائپ کی چیز ہے؟ ہاں، میں عرض کرتا ہوں، تلبینہ کے ساتھ گائے کا دودھ لینا چاہیے۔ ہمارے پنجاب کے معاشرے میں بھینس کا دودھ زیادہ شوق سے لوگ پیتے ہیں، تو بھینس کے دودھ میں وہ انرجی نہیں ہوتی ہے جتنی انسان کو گائے کے دودھ سے اویلیبل ہو سکتی ہے یا بکری کے دودھ سے یہ مل سکتی ہے۔ ہمارے تو لوگ گائے کا دودھ اس لیے استعمال نہیں کرتے، پتلا ہے تو شاید اس میں انرجی نہیں ہوتی۔ اور میں نے طب میں کوالیفائی ہوں، تو طب کے حوالے سے میں اس پہ بہت سارے دلائل دے سکتا ہوں کہ بھینس کا دودھ پینے والے لوگ گائے کا دودھ یا بکری کا دودھ پینے والوں کی نسبت سے کم از کم 15 سال جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور بھینس کا دودھ زیادہ استعمال کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں، اور انہی کو زیادہ یورک ایسڈ اور یہ گینٹھیا کا پرابلم موسٹلی انہی لوگوں کو ہوتا ہے، اور پٹھوں کا کھچاؤ بھی دودھ زیادہ تر بھینس کا استعمال کرنے والے لوگ جو ہیں ان کو ہی ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اپنی زندگی میں جتنا بھی مطالعہ ابھی تک کر سکا ہوں، کوئی ایک بھی حدیث نہیں ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس کا دودھ پیا ہو، بھینس کا گوشت کھایا ہو۔ البتہ گائے کے قربانی آپ نے ضرور فرمائی ہے، پر گائے کے گوشت کو کھانا بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، تو اس لیے ہمیں گائے کا دودھ استعمال کرنا چاہیے، اور یہ سب سے زیادہ انرجی پرووائڈ کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ کبھی کبھی روغن زیتون ایکسٹرا ورجن جو ہے اس کے 2-3 چمچ بھی ڈیلی لینے چاہیے، یہ بھی کمزوری کا ایک بہترین حل ہے۔ سر بڑی خوبصورت آپ نے باتیں کی ہیں، جیسے کہ گائے کا دودھ جو اسے ہمارے لوگ پتہ نہیں کیوں ایک بنا ہوا ہے کہ سینیریو اس کو ہم اوائڈ کرتے ہیں، تو ساتھ میں آپ نے بتایا کہ لاچی کا استعمال، جو الائچی کا، یہ اچھی چیز ہے، اس سے میرے کی گردی بھی ختم ہو جاتی ہے اور پیاس کی شدت بھی۔ اور عرب سے یہ بھی میرے علم میں آج اضافہ ہو کہ عرب لوگ جو ہیں صحراؤں میں سفر جب کرتے تھے تو صحرا کے اندر وہ الائچی استعمال کرتے تھے۔ سر بڑی خوبصورت باتیں چل رہی ہیں۔ میرا اگلا سوال ہے سر کہ جب ہم افطار کرتے ہیں نا تو ہمارے ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ افطار کے وقت ہم نا سموسے، پکوڑے اور اس طرح کی تلی ہوئی مرغن اشیاء جو ہے زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ نا اپنے علم کی روشنی میں، حکمت کی روح سے اس کے بارے میں بتائیں کہ ہمیں افطار کے وقت میں کون سی خوراک لینی چاہیے، اور ساتھ میں ہم نا وہاں پر گرم چیزیں کم لیتے ہیں اسٹارٹ میں اور مشروبات زیادہ لے لیتے ہیں، تو میرے خیال سے وہاں پر بھی کچھ پرابلم تو ہوتی ہوگی، تو آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ اس کے حوالے سے ایک اسپیشل بات جو ہے کہ ہمیں 4 چیزوں سے افطاری میں اسپیشلی طور پہ بچنا چاہیے۔ صبح سے لے کے شام تک ہمارا معدہ خالی ہوتا ہے، اور اس میں حرارت اور گرمی بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہوتی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں افطاری میں کھانے کے لیے جو چیزیں حکم بھی فرمایا ہے، اور آپ نے خود اپنی حیات طیبہ میں اسے استعمال بھی کیا ہے، وہ 2 چیزیں ہیں، ایک کھجور اور دوسرا پانی یا آب زمزم۔ اگر آپ کو آب زمزم تک رسائی ہے، اویلیبل ہے، تو آپ وہ استعمال کریں، یا سادہ پانی بغیر ٹھنڈا کیے روٹین وائز میں جو ہوتا ہے وہ، اور کھجور یہ افطاری میں لینی چاہیے۔ اور اس خالی معدے میں 4 چیزوں سے اسپیشلی طور پہ ہمیں بچنا چاہیے، یہ بیماریاں بھی پیدا کرتی ہیں، معدے اور جگر کے پرابلمز بھی ان سے کریٹ ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ انسانی صحت کے لیے مضر بھی ہیں۔ نمبر 1، کولڈ ڈرنکس نہیں لینی چاہیے، اور یہ بہت سارے لوگ دودھ میں بوتلیں وغیرہ مکس کر کے
کولڈ ڈرنکس ملا کے دودھ سوڈا بنا کے یوز کرتے ہیں، یہ انسانی صحت کے لیے نہایت ہی نقصان دہ، کیونکہ بوتلوں میں جو پانی یوز ہوتا ہے وہ کاربونیٹڈ واٹر ہوتا ہے۔ جہاں پہ انگریڈینٹس لکھا ہوتا ہے نا بوتل کے اوپر جو پیپر لگے، اس میں لکھا ہوتا ہے کاربونیٹڈ واٹر۔ یہ کاربونیٹڈ واٹر جو ہے یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، یہ وہی کاربن ڈائی آکسائڈ ہے جو ہم سانس لیتے ہیں تو اندر سے جو ہوا باہر نکلتی ہے یہ کاربن ہوتی ہے، جو باہر سے اندر ہم سانس کے ذریعے گیس لیتے ہیں اسے آکسیجن کہتے ہیں۔ تو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ اندر سے باہر اسی لیے نکالی جاتی ہے کہ یہ انسانی صحت کے لیے اتنی زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتی، تو ہم وہی جو گیس اندر سے زہریلی گیس باہر نکالتے ہیں وہ ہم کولڈ ڈرنکس میں خود لے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کاربونیٹڈ واٹر جو ہے یہ انسانی صحت کے لیے نہایت ہی نقصان دہ۔ نمبر 2، انرجیٹک ڈرنکس جو ہیں یہ بھی نہیں لینے چاہیے، یہ سب فیکٹریوں میں بنی ہوئی انرجی ہوتی ہے اور یہ ٹوٹلی طور پہ کیمیکلز ہوتے ہیں، یہ انسانی صحت کے لیے کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہوتے۔ نمبر 3، افطاری میں ٹھنڈے مشروبات نہیں لینے چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا معدہ صبح سے لے کے شام تک جو ہے وہ انتہائی گرم ہو چکا ہوتا ہے خالی رہنے کی وجہ سے، اور یہ سینسٹیو بھی ہو جاتا ہے۔ تو اچانک گرم معدے پہ آپ ٹھنڈا پانی ڈالیں گے، یخ ٹھنڈا پانی ڈالیں گے تو اس سے ہمارا اسٹامک جو گرم تھا وہ اچانک ٹھنڈا ہوگا، تو اس سے معدے کا سکیڑ پیدا ہوگا اور جس سے اسٹامک کے پرابلمس جو ہیں وہ بہت سارے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور اس سے اگلا ایک خاص چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہم افطاری میں استعمال کرتے ہیں، مشروبات میں موسٹلی جو ہے وہ چینی استعمال ہوتی ہے، تو چینی کے بارے میں ہم عرض کر چکے یہ ایک وائٹ پوائزن ہے، یہ نہیں لینی چاہیے۔ ہاں، تازہ پھلوں کا رس جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے، فریش جوسز استعمال کرنے چاہیے، دودھ سے بنی ہوئی اشیاء کا استعمال کرنا چاہیے، اور اسپیشلی گائے کے دودھ کو میں اس لیے کہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جسے صاحب کنز الامال نے کنز الامال شریف میں روایت کیا ہے، اور امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ نے مسند امام احمد میں اس حدیث کو لائے ہیں، اور بھی بہت سارے محدثین نے اسے نقل فرمایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ گائے کے دودھ کو لازم کر لو، اس میں شفا ہے اور اس کے گھی میں دوا ہے۔ گائے کے دودھ کو لازم کر لو کہ اس میں شفا ہے۔ تو گائے کا دودھ آپ نارملی جو ہے تو سر ایسے ہے نا کہ ہم گائے کا دودھ جو ہے بیچتے ہیں اور بھینس کا دودھ گھر میں استعمال کرتے ہیں۔ ہاں جی، ابھی آپ کی باتیں سن کر مجھے لگ رہا ہے کہ ہم ٹوٹلی وہ اپنا ساتھ دشمنی کرنے والی بات ہے۔ پنجاب میں لوگ بوڑھے بھی تو جلدی اسی لیے ہو جاتے ہیں نا بھینس کا دودھ پیتے پیتے۔ ہاں چلیں، چینی سے بنی ہوئی اشیاء بھی بالکل نہیں لینی چاہیے، تو اس کی جگہ پہ ہمیں کھجور پانی میں بھگو کے اسے میٹھا کر کے یا شہد ملا کے پانی کو میٹھا کر کے لینا چاہیے، یا ڈائریکٹلی جو فروٹس ہیں ان کا جوس جو ہے وہ لینا چاہیے۔ اس سے ہماری جو توانائی کی اور انرجی کی بدن کی جو ضرورت ہے وہ بھی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ تو آخر میں تلبینہ عرض کروں، حدیث شریف میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ہمارے ہاں جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا تھا تو ہم تلبینہ کی ہنڈیاں چڑھا دیتے تھے چولہے پہ، اور جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا تو تلبینہ کی ہنڈیاں چولہے پہ ہی رہتی تھی۔ دوران بیماری نا مریضوں کو تلبینہ استعمال، ہاں، اور اس میں یہ بھی ہے کہ اس سے جسم میں قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے، اور اس کی جو ویکنس ہے وہ بھی کور ہوتی ہے، دماغ، پٹھے اور گردوں کو تقویت ملتی ہے اس سے، اور گردے ہیں، برین ٹھیک ہے، پٹھے مضبوط ہیں، تو یہی ایک صحت مند آدمی کی ایک بڑی علامت بھی ہے۔ تو آئیے تلبینہ کے بارے میں عرض کروں، بہت ساری احادیث میں تلبینہ کا ذکر ہے، تو اسپیشلی طور پہ اس کا ایک طریقہ ہے کہ جو ہیں آپ صاف ستھرے لیں اور اس کا دلیا بنا لیں تو تب بھی ٹھیک ہے، ورنہ اکیلے جو 100 گرام ہو اور گائے کا دودھ 1 کلو ہو اور 15 سے 20 کھجوریں ہوں، کھجوریں آپ پانی میں رات کو بھگو کے رکھ دیں، صبح باریک باریک کاٹ کے پانی میں بھگو کے رکھ دیں، اور صبح 100 گرام جو اور 1 کلو گائے کا دودھ اور اس میں کھجوریں ڈال کے اس کی روٹین میں سادہ کھیر بنا لیں، اور جب کھیر تیار ہو جائے تو آپ اس کے اوپر بادام باریک باریک کاٹ کے ملا کے اسے استعمال کریں، تو یہ بہت زیادہ انرجی بدن کو پرووائڈ کرتی ہے، اور اگر کوئی اسے روٹین میں اپنی غذا میں شامل کر لے تو اس سے اتنے زیادہ فوائد ہیں
کہ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں بہت سارا وقت درکار ہے۔ سر آپ نے جتنی باتیں کی میں سمجھتا ہوں ہر بات پہ ہمیں الگ سے ایک سیگمنٹ کرنا چاہیے۔ سر آخر میں چاہتا ہوں کہ یہ سموسے پکوڑے یہ ہمارا جو رواج بن چکے اس کے بارے میں کیا یہ لینا چاہیے یا بالکل ہی لینا چاہیے؟ ہاں، اگر ہم فزیکلی طور پہ صحت کو خوبصورت بنانے کے لیے رمضان المبارک کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں اس دوران موٹاپا کم کرنے کا بڑا اچھا موقع ملتا ہے، اور کولسٹرول روزہ رکھنے سے بہت زیادہ کنٹرول ہوتا ہے، بشرطے کہ ہم پکوڑے سموسے تلی ہوئی چیزیں استعمال نہ کریں۔ اور ایسیڈیٹی کا بھی بہترین علاج ہے رمضان المبارک میں روزہ رکھنا، بشرطے کہ ہم پکوڑے سموسے چٹپٹی چیزیں اور ترش اشیاء کا بہت کم سے کم استعمال کریں، اور گندم اور چاول کم سے کم کھائیں۔ بلکہ میری یہ پرسنل ریسرچ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی یہ پکوڑے سموسے اور چاول نہیں کھائے ہیں، اور گندم کا بھی بہت کم استعمال کیا ہے۔ چاول بھی آپ سمجھتے ہیں مضر صحت ہیں؟ چاول کبھی کبھی بطور ٹیسٹ لے لینا چاہیے، لیکن جن علاقوں میں یہ ہر روز روٹین میں چاول چلتے ہیں یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے، اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور بہت سارے پرابلم جو ہیں وہ چاول کے کثرت استعمال سے پیدا ہوتے ہیں، اور موٹاپا سے تو بچا ہی نہیں جا سکتا۔ آلو اور چاول جو بندہ نہیں چھوڑتا وہ کبھی اوور ویٹنگ کو کنٹرول نہیں کر پائے گا۔ موٹاپا بھی اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بالکل۔ اچھا سر، یہ تلبینہ جو ہے یہ کہاں سے ملے گا؟ تھوڑا اس کے بارے میں۔ جو آج تو ہاں جنرل سٹور جتنے ہیں یا سپر سٹورز ہیں وہاں پہ جو اویلیبل ہیں، اور آپ اچھی دکانیں جو شہروں میں ان میں بھی ہیں، اور آج کل جو روٹین میں جو ہیں وہ اچھے جو صاف ستھرے وہ 60 روپے کلو کے حساب سے ایزیلی اویلیبل ہو جاتے ہیں۔ گائے کا دودھ ویسے بھی روٹین میں گرمیوں میں زیادہ مل جاتا ہے، اور یہ بھی عام بھینس کے دودھ سے ذرا سستا ہوتا ہے۔ کھجوریں عام طور پہ جو چاہیں آپ کھجور کی قسم اویلیبل ہو وہی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، بڑی خوبصورت محفل رہی، اور یہاں پر میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ جو چیزیں ہم جن کو اگنور کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں اپنی ڈائٹ میں، اور وہ ہیں بھی سستی اور وہ ہماری صحت کے لیے سب سے زیادہ مفید ہے۔ گڑ ہے، سستا ہے، ہماری صحت کے لیے زیادہ مفید ہے۔ گائے کا دودھ ہے، سستا ہے، ہمارے لیے زیادہ مفید ہے۔ تلبینہ ہے، وہ ہمارے لیے سستا ہے، بہت کم اس کا ریٹ ہے، ہمارے لیے زیادہ مفید ہے۔ تو میرے لیے یہ آج کی محفل بڑی خوبصورت محفل رہی۔ تو اس میں جیسے کہ آپ نے دیکھا علامہ قاری سلیم مجددی صاحب نے، جو کہ حکمت کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی دسترس آپ کے سامنے آئی کہ میڈیکل کے اوپر بھی ان کی بہت زیادہ اپروچ، سینس اور دسترس ہے، اور جو حکمت ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ جانتے ہیں۔ تو ایک وہ محاورہ بولا جاتا ہے قدیم اور جدید علوم پر دسترس ہونا، تو یہ اس کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک شاہکار نمونہ ہم نے دیکھا ہے۔ تو ایک انگلش کوٹیشن ہے، دا انک آف اسکالر از مور سیکرڈ دین دا بلڈ آف مرٹائر، کہ ایک اسکالر بندہ جو ہے، ایک عالم بندہ جو ہے، اس کے قلم کی سیاہی جو ہے وہ ایک شہید کے خون سے زیادہ مقدس ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں شہید اکیلا جان دے رہا ہوتا ہے، تو یہ لوگ جو ہوتا ہے ان کا ایک ایک لفظ جو ہے پوری سوسائٹی اور معاشرے کی جان بچا رہا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لوگ جو ہیں ہمارے لیے قیمتی اور بیش بہا سرمایہ ہے، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان سے ہمیں زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔